सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पिछले दिनों एक खत्म नबूवत के मुजाहिद की गिरफ्तारी हुई और ये नारोवाल से गिरफ्तार किए गए। इनका नाम है जी मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी। और अभी मैं सुनाऊंगा कि ये क्या बोलते थे और कितनी मजहबी नफरत इनके अंदर पाई जाती थी। और साथ ही एक और भी सियालकोट, ये थाना मोहतरा है, वहाँ भी एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया। वो भी तरीके लबैक के ख़त्म नबूवत की एक मुजाहिद की दास्तान भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहले इनकी सुनते हैं, इस पे बात करते हैं जी। और हमारा फैसला ये है कि मिर्जाई कल भी काफिर थे, मिर्जाई आज भी काफिर हैं, मिर्जाई हमेशा के लिए काफिर है। और हजरत कायदार गोलरा और हजरत इमाम बरहक अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार शरीफ के बाद जेड़ी सड़क जा रही है या गोलरा शरीफ की जेड़ी गली जा रही है, उस गली के अंदर जेड़े कुत्ते ने गोलरे के अंदर पेशाब किया या अच्छा, ये इतने गलीस उलमा हैं, इनको तमीज़ तहजीब कोई चीज़ इनके मेरा ख्याल है आज तक ना इन्होंने सीखी और ना ही इन्होंने सीखने की कोशिश की। ये बड़ी गंदी तकरीर की गई और अहमियों के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हम प्रोग्राम में शामिल नहीं करना चाहते। मगर आपको इसकी तकरीर से अंदाज़ा हो चुका होगा कि इनके दिमाग गलाज से भरे हुए, इनकी सोच गलाज से भरी हुई, इन्हें इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं कि इस्लाम क्या है। ये साहब जी नारोवाल से गिरफ्तार क्यों हुआ, अब जेल में है। वो जो मरीद के में आप सबके इल्म में है जो वाकयात हुए थे, उसमें इनका भी नाम था। और फिर ये छुपते थे, कभी कहीं छुपे कहीं कहीं, और आखिर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब कितनी इनको सजा होगी, या दोबारा अदालत में पेश भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक अलग बाद में आपको पता चलेगा आने वाले हालात में कि क्या सलूक इनके साथ होता है। अब इनका तो कहना ये है कि हम बड़ी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हम तो बड़े नेक लोग हैं, हम तो मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, हम तो वतन अजीज़ के लिए रात दिन लोगों को इनके मुताबिक अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक बेड़ा गर्क इनका अपना भी हुआ हुआ और लोगों का भी ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जितने ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, उनकी यही हालत है। मैं कल एक प्रोग्राम किया था कि यूएनओ में ये आवाज़ उठाई गई थी जब इमरान खान के बेटे गए हैं वहाँ पे, कि ये जो पाकिस्तान में 295 सी 298 सी इसको ख़त्म होना चाहिए। तो कॉमर्स में लोगों ने लिखा तौबा करो, ये करो, वो करो। मगर अगर आप देखें तो इनका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक नहीं, ये जो कवानीन बनाए हुए हैं। इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मौलवी गवर्नमेंट के साथ पंगा पड़ा तो गिरफ्तार हुआ, अहमदियों के खिलाफ ये दहशतगर्दी की तकरीरें करता रहा, नफरत की तकरीरें करता रहा, लेकिन इस मुफ्ती को कोई पकड़ने वाला नहीं। जहाँ गवर्नमेंट को अपने मफादात होते हैं, वहाँ पे तरीके लबैक हो कोई भी हो, उनका सफाया कर दिया जाता है और बाद में आप देखते आजकल कोई उनका नाम नहीं लेता। तो ये पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तक ये कवानीन मौजूद है, हालांकि कवानीन ख़त्म करने से भी ये मजहबी नफरत इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी वहाँ पे, वो वक्त लगेगा। ऐसे उलमा की पहले तरबियत होगी। वो आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं जी, जहाँ लेके जाते हैं फिर अच्छी तरबियत करके वापस भेजते हैं। और ये तरबियत ये ना समझें कि मौलवी मौलवी की करेगा, ये मिलिट्री करेगी, पुलिस करेगी। और मुसीबत है यहाँ पे ये है कि ये कदम नहीं उठाते। हमारे आर्मी चीफ के पास इख्तियारात है, वो जब चाहे ये कवानीन ख़त्म कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट उनकी ज़ाहिर है, जैसे वो कहेंगे पार्लियामेंट बात मान लेती। और जब ये कवानीन ख़त्म करेंगे फिर ये मौलवी जो है मैदान में आएंगे ऐसे, फिर इनका ब्रेन वॉश होगा, फिर इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, फिर कहीं जाके तो आप देखेंगे कि कोई तब्दीली आ रही है। ठीक है, क्योंकि उनके अपने इतने मसाइल हैं आर्मी चीफ के, उनके लिए अपने लिए कई मुश्किलात है जो आपको भी नहीं पता चलती कि क्या हो रहा। कल मैं वो सादिया इमाम अदाकारा है, उसके कुछ अल्फाज सुन रहा था
وہ برس رہی تھی ان کے اوپر، سب کے اوپر، زرداری اور دوسرے تیسرے کے اوپر. اس کو 26,000 کا بل آ گیا بجلی کا. وہ اپنا بل لے کر رو رہی تھی. جب وہ جرمنی میں رہتی تھی پہلے، جرمنی چھوڑ کے وہ چلے گی وہاں پہ. وہ کہتی یہاں میرا دل نہیں لگتا، تنہائی ہے. اب تنہائی تو ختم ہوگی، لیکن وہاں پہ جو دوسرے مسائل شروع ہو گئے اس کے اوپر اب وہ آ کے تو سوشل میڈیا پہ وہاں پہ اس کی آئی کا کافی چرچا ہوئی ہے. اور لوگ اپنے اپنے رنگ میں جو بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے اسی طرح کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اب یورپ جیسی زندگی تو آپ کو کہیں نہیں ملتی. جو جرمنی ہے یا یورپ کے دوسرے ممالک ہیں، یہاں بھی بجلی کے بل بڑھے ہیں، یہاں بھی پیٹرول بڑھا ہے، سب کچھ بڑھا ہے، مگر محسوس نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کی انکم ہے وہ کسی نہ کسی طرح سسٹم میں چل جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو انکم ہوگی اس سے وزیر اعلیٰ کے بیٹے نے کوئی ہنی مون تو نہیں منا لے تو جانا نہیں ہے جہاز لے کے، اور اس نے کوئی اربوں روپے کا جہاز تو وزیر اعلیٰ نے خریدنا نہیں ہے. پھر 3 گھنٹے فضا میں کوئی پلین جو ہے وہ سیر و تفریح اوپر ہو رہی ہوگی، پکنک تو نہیں منانی نا یہاں کے لوگوں نے. تو یہ جتنے اخراجات ہوتے ہیں یہ سب آپ نہیں دینے ہیں. جن لوگوں کے لیے بل آ جاتے ہیں انہوں نے دینے ہیں، جن لوگوں کے لیے کئی مسائل جو ٹیکس میکس جو کچھ بھی ہے یہ آپ نے بھرنا. یہ پیٹرول مہنگا اگر حد سے زیادہ کیا جائے گا تو ان کے اخراجات بھی تو آپ نے اٹھانے ہیں. یہ اس لیے ویسے ہی میں نے آپ کو باتیں بتا دی. تو جناب پاکستان جیسے ملک میں رہنا بڑا مشکل ہے. میں یہاں پہ اکثر بات کرتا ہوں مذہبی آزادی نہیں، سیاسی آزادی نہیں، آپ وہاں پہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. آج اگر یورپ کے ویزے سارے پاکستان کو دے دیجیے تو سب یورپ میں آ جائیں گے. اچھا جی، یہ ایک اور کیس ہے اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو بتائیں گے. تھانہ موترا میں شراب، یہ بھی ایک ختم نبوت کا مجاہد ہے. ان کے بارے میں ابھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. اچھا، یہ ختم نبوت کے مجاہد کا نام ہے جی رانا اسامہ. یہ پی پی سیالکوٹ کا جو حلقہ ہے 48 وہاں سے الیکشن انہوں نے لڑا اور الیکشن تو ہار گئے. اور یہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہے ان کا کارنامہ آپ سنیں کیا ہے. یہ شراب پی انہوں نے اور کسی راہگیر کے اوپر گاڑی جو ہے وہ چڑھا دی اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. اس کے گن مین جو اچھا یہ جتنے ختم نبوت کے مجاہد ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے اور سیکیورٹی گارڈز جی، کیونکہ بڑی خدمت کر رہی ہے نا. خدمت دیکھے کیا ہوتی ہے کہ شراب پیتے اور پھر یہ فرار ہو گئے اور بعد میں پولیس نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑا. لے گئی جو صاحب بہادر ہیں رانا اسامہ وہ ابھی تک مفرور ہے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ختم نبوت کا چورن بیچتے مگر اپنی ان کی حرکتیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرابی، کبابی، زانی ہر وہ برائی میں موجود ہے جس کا اسلام نے کہا کہ ان برائیوں سے دور رہیں. مگر کیونکہ ان لوگوں نے عام پبلک کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. عام لوگوں کے سامنے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں پیچھے جو فلم چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ صاحب بھی ختم نبوت کے نعرے لگاتے تھے، الیکشن بھی ہار گئے. اس کے بعد انہوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے. اب اگر یہ اتنے بڑے مجاہد تھے تو ذرا آئے نا سامنے، کیونکہ جن لوگوں کو پکڑا ہزار انہوں نے بتایا کہ شراب کے نشے میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا جو مر گیا یا زندہ ہے یا زخمی ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں وہ اگر کوئی غریب آدمی ہوا تو آہستہ آہستہ یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. کوئی پوچھے گا نہیں، لوگ کوئی ان سے سوال نہیں کر سکے گا. اور بھاگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لائن ملاتے ہیں کہ کوئی اوپر ہماری لائن ملے اور پھر ہمیں کوئی ریلیف ملے. اور یہ کسی نہ کسی ایسے فارم ہاؤس میں چھپا ہوگا جو کسی سیاسی بندے کا ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے پتا نہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ان کی پناہ گاہ ہوتی ہے. اب یہ حالات اگر دیکھیں گے آپ ان ختم نبوت کے مجاہدین کے تو پھر ملک کے حالات کہاں پہ جائیں گے. سیاستدان یہ جو آپ کے مجاہدین ختم نبوت کے جو نہیں بھی ہے علماء ہمارے یا جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ایسا کلچر پاکستان میں دیا ہوا ہے، ایسا سسٹم دیا ہوا ہے
کہ لوگ ان کے بغیر نہیں چل سکتے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ شراب پی کے پکڑے بھی جائے, یہ کہیں بھی چلے جائے, لوگ پھر کو ان کو کندھوں میں اٹھا لیتے ہیں. ایسا جہالت کا ایک معیار ہمارے ملک میں قائم ہو چکا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اور فرق کوئی نہیں پڑتا, کیونکہ معاشرے پورے کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے. سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا گیا, قوانین کا بیڑا گرک کر دیا گیا, آئین کا حشر نشر کر دیا گیا. کل آپ نے دیکھا وہ آپ کا ساگ ڈال وہاں کانفرنس تھی, وہ گرتا پھر رہا ہے, مت ماری ہوئی ہے, سمجھ نہیں آتی, اور اس کی وجہ سے اس کے لیے جو ذلت اور رسوائی بنی ہوئی ہے وہ بھی میرا خیال ہے پوری دنیا نے دیکھی. وجہ یہی ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے کے آئیں گے تو پھر کبھی سعدیہ امام آ کے رونا روئے گی, کبھی ساگدار گرتا پھرے گا, کبھی ختم نبوت کے مجاہدین جو ہے وہ شراب پی کے لوگوں کے اوپر گاڑیاں چلاتے رہیں گے, جس طرح ابھی میں نے بتایا رانا ساما جیسے. اور کبھی یہ ابھی جو ختم نبوت کا داروبا سے چند دن پہلے ایک پکڑا ہے, وہ اسی طرح کے لوگ جو ہے پاکستان کا جو سب سے زیادہ نقصان کرنے والے یہ لوگ ہیں. نقصان صرف یہ نہیں ہوتا, سب سے بڑا نقصان یہ کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے, لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, جب آپ کے اتنے لمبے لمبے بل آئیں گے تو قوم جو ہے تو وہ تو بلوں کے چکر میں پڑی رہے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑا لوگ کرتے ہیں وطن کی محبت ان کے اندر جاگتی ہے. یہ جس طرح سعدیہ امام کو یہاں تنہائی کاٹتی تھی, اب وہاں پہ گیس کاٹ رہی ہے, وہاں پہ بجلی کا بل کاٹ رہا ہے, مچھر کاٹ رہا ہے, مکھیاں کاٹ رہی. تو جب آپ اچھے کو چھوڑ کے, یورپ جیسی زندگی کو چھوڑ کے, تو وہاں پہ کہیں گے کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی, یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہاں ہر طرح کی دنیا ہے, ہمارے پاکستانی ماحول ہے, پاکستانی بڑی تعداد میں یہاں پہ رہتے. فرینکفورٹ کا علاقہ ہے, ہیمبرگ ہے, برلن ہے, اگر انگلینڈ کی بات کریں تو وہاں بھی پاکستانی انڈین اپنی دنیا ہے. تو یہاں اگر آپ خوش نہیں تو پاکستان میں تو یہی رونا دھونا ہوگا. ابھی تو زرداری زردوری کے متعلق جو الفاظ بولے اس خاتون نے, سعدیہ امام نے, ہو سکتا ہے کسی وقت ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے. یہ آپ نے دیکھا کرکٹ کی گراؤنڈ سے ایک آواز آئی, بعد میں وہ کھلاڑی کو حکم ہوا کہ اس کو میچ نہیں کھیلنے دیا جائے گا. تو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو, جہاں پہ عشق مشوقی کے ذریعے گورنمنٹ چل رہی ہو, وہاں کے حالات تو پھر ایسے ہی ہوں گے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ تو آپ سکھ کا سانس نہیں لے سکتے, ہر طرف آپ کے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی. اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, یہ بھی میں بتا دوں, آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس جہنم میں رہ رہے ہیں, کس عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کا اندازہ میرا حال ہے آہستہ آہستہ اگلا بل ابھی آ لینے دو یہ سعدیہ امام کا, پھر پتہ چلے گا. تو جناب گورنمنٹ کو بہرحال ایسے ختم نبوت کے مجاہدین کو پکڑنا چاہیے جن کی زبان غلاظت سے بھری ہوئی ہے. یہ رانا ساما جیسے شرابی کبابی ہے, ان کو بھی کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے, اور وہ خود کو پیش کرنا چاہیے. اب پاکستان سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے, کیونکہ حالات ایسے بھائی, روڈ ایران ہے, روم سے یہ لوگ بھاگ کے دوسرے مالک پر چلے جاتے ہیں. لیکن آج کل آدمی جنگیں لگی ہوئی ہے, سفر کرنا اتنا آسان نہیں. پکڑا اس نے جانا ہے, یہ نہیں کہ نہیں پکڑے جانا. اب کب یہ پولیس پکڑے گی, ہو سکتا ہے ابھی پولیس نے اس کو ڈھیل دی ہو, یا اس نے پولیس کا منہ بند کیا, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. ورنہ پولیس چاہے تو جس کو چاہے جب مرضی پکڑ لیجیے. نارووال سے تو پکڑا میں اس کو, رضا کو نقش بندی نام دیکھے, لمبے لمبے نام, تاکہ تھوڑا سا روب پڑے ہمارے نام کے ذریعے. یہ حالات ہے جناب. لیکن آخر میں بتاؤں گا احمدیوں کے خلاف جو زبان یہ استعمال کرتے, کبھی احمدیوں نے نہ وطن کے لیے کوئی ایسی زبان استعمال کی, نہ کبھی انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی سوچا نقصان کسی قسم کا بھی. اور نہ ہی آپ سب پچھلے 40-50 سال پہلے جائیں جب کوئی تھوڑا بہت عدل و انصاف تھا, تو اس وقت لوگ کس نظر سے دیکھتے تھے. مگر ان علماء نے ایسی نفرت کا بیج لگایا جس سے عوام کا بھی بیڑا گرک ہو گیا. اور اپنا تو ان کا میں نے جس طرح آپ کو بتایا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.